अस्सलाम वालेकुम मियां आरफ साहब, कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त हूँ। मसूद आ, साहब, आप सुनाइए, आप मैं कैसे हैं? ठीक हूँ। बड़ा नाम सुना है आपका और बड़े ही आप तजज़ियाकार हैं। हमारे पाकिस्तान में बिजली कैसे सस्ती हो सकती है? मकसूद भाई, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं समझता हूँ। बिजली सस्ती हो सकती है अगर करने वाले लोग मौजूद हों। सबसे बुनियादी बात मैं ये समझता हूँ कि बिजली किसी को भी फ्री नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त। ना पॉलिटिशियंस को, ना किसी जर्नल को, ना किसी जज को, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, ना किसी महकमे के दूसरे एहलकार को। बिजली ज़बरदस्त। किसी के लिए भी फ्री नहीं होनी चाहिए, और बिजली किसी के लिए भी आम रूटीन से, जो आम शहरियों जिस रेट पे उन्हें फ़रोख्त की जा रही है, उससे सस्ती होनी चाहिए। सबके लिए इक्वली होनी चाहिए। जो बिजली इस्तेमाल करता है उसे बिजली की कीमत पे करनी चाहिए। सबसे बुनियादी बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो महकमे की बिजली लाइन लॉसेस जिसको कहते हैं, या बिजली चोरी होती है, इसका महकमा जिम्मेदार है। बिजली जितनी आती है उतनी ही बिजली किसी खरीदार को पे करनी चाहिए। ना कि आप उसे कहें जी ये लाइन लॉसेस है, ये फलां हो रहा है, ये फलां ज़बरदस्त। हो रहा है। ये लाइन लॉसेस का जिम्मेदार जो बिजली मुझे दे रहे हैं, मुझ तक जो बिजली पहुंचती है, जो मैं कंज्यूम करता हूं, मैं उसकी कीमत पे करने का पाबंद हूं ना। ज़बरदस्त। मुझे मुझे वो कीमत पे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। अच्छा, आरफ मियां साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बिजली की ज़रूरत हमें 26,000 मेगावाट है, हम्म, पैदा 48,000 मेगावाट हो रही है, हम्म, और आवाम से 1,75,000 मेगावाट के बिजली बिल वसूल किए जा रहे हम्म। हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? इसमें कहाँ तक सदाकत है? मसूद साहब, ये बिल्कुल फैक्ट है। प्राइवेट कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स में यकीनी तौर से बदयांतियाँ हैं। मैं आज ही सुबह मुझे किसी ने डिटेल भेजी है इसकी, कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के दौर में, जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, उन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए। अब बिजली की ज़रूरत हमारी अगर कम है, तो हम कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए हम ज़्यादा कीमत उनको क्यों पे करें? वो बिजली पैदा जो करते हैं, हो सकता है कम करते हों, लेकिन हम उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा पे कर रहे हैं, और जो महकमा है वो लोगों से जो बिजली वसूल कर रहा है, बिजली का जो बिल वसूल कर रहा है, वो कई गुना ज़्यादा है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं। तो ये तो सरासर लूट मार है। एक तरफ आप पॉलिटिशियंस को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, महकमे के लोगों को, अफसरों को बिजली फ्री दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। तो ये तो वाम के साथ सरासर जुल्म है। जो बंदा बिल पे कर रहा है, बिजली चोरी भी हो रही है। अच्छा, सरकारी महकमे के या कंपनियों के जो मुलाजम हैं, वो एक तरफ तो खुद उनको बिल जो है वो फ्री यूनिट मिल जाते हैं, बहुत सारे यूनिट मिल जाते हैं, अफसरों को यूनिट मिल जाते हैं, नीचे एहलकारों को भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ आप सरकारी जो जो सॉरी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको भी फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जो बिल पे कर रहे हैं उनके साथ तो ये जुल्म है, फ्रॉड है। सीधी आप सी क्या सी बात। कहते हैं कि वापडा के अलावा भी सरकारी महकमों को बिजली फ्री मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आपकी जुडिशरी को बिजली फ्री मिलती है, आपके ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है, जजेस हैं उनको फ्री मिलती है, जर्नैलों को मिलती है। ये जो आम आवाम जो है वो चीख रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ एक बिजली के जरिए आवाम जो है, आवाम से जितना पैसा निकलवाया जा सकता है आवाम निकाल सकते हैं, क्योंकि बिजली के बगैर तो कोई बंदा रह नहीं सकता ना। अच्छा, आरम मियाँ साहब कहते हैं कि अब तो बिजली का जो महकमा है वो भी सियासत की जद में आ गया है। सियासतदान बिजली कहीं दूसरे मुल्क को तो नहीं फरोख्त कर रहे? मकसूद साहब, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान या हुकूमत कह लें, या हुकूमत अगर सिविल की बात करें तो इससे हट के एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, मुक़्तदर, जिनके पास असल में इक़्तिदार होता है या है,
ان کی ہم بات کر سکتے ہیں. تو ان کی زد سے یا ان کے اختیار سے تو ظاہر ہے کہ کوئی شعبہ زندگی جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا. تو سیاستدانوں کا یا حکومت کا مقتدر کا جو اختیار ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, وہ تو لازمی بات ہے, ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا کہ آیا یہ کسی دوسرے ملک کو بجلی فروخت کر رہے ہیں, بجلی ملک کے اندر پوری نہیں ہو رہی, صحیح. بجلی پوری نہیں ہو رہی تو وہ کسی دوسرے ملک کو کیا بیچیں گے. ویسے اس ملک میں جس طرح کے حالات ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے, عوام شور مچا رہے ہیں کہ بجلی کے میٹر اتنے تیز ہیں کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے, اور یہ میٹر عوام کے لیے وبال جان بن گئے ہیں. اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ بجلی جو ضرورت ہے 26,000 میگا واٹ اور پیدا جو ہو رہی ہے 48,000 میگا واٹ, اور جو بل وصول کیے جا رہے ہیں 1,75,000 کے, تو یہ تو صاف ظاہر ہے نا کہ میٹر تیز کیے ہوئے ہیں. یہ تو میٹر تیز کیے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے وہ زیادہ جو یونٹ ہے واٹ ہے وہ وصول کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ دانشور بھی ہیں, سوشل بھی ہیں, مختلف حلقوں میں آپ کا اثر بھی ہے, ملتے جلتے بھی ہیں. اکثر میں نے آپ کو پی سی میں اچھے اچھے کلبز میں بیٹھا دیکھا ہے. تو عوام کی عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر وہ اس وقت پرائم منسٹر ہوتا تو بجلی کا بحران ہوتا یا نہ ہوتا؟ یہ ابھی ازمپشن کی بات ہے, مفروضہ کی بات ہے, لیکن جس طرح سے عمران نے حکومت کی, صحیح, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران سے یہ توقع کرنے کہ وہ کوئی بجلی سستی کر دیتا اچھا, یا عوام کو اس سے کوئی سہولت مل جاتی, صحیح, یہ خام خیالی ہے. عمران کے اندر اتنی بھی کیپیسٹی نہیں تھی یا نہیں ہے جتنی موجودہ حکومت یا حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے اندر ہے. یہ بھی کوئی ہم ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اپریسیشن کے جذبات نہیں رکھتے, اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ تو سب کے لیے رہتی ہے نا, لیکن عمران کے اندر اپنی جو کیپیسٹی ہے یا اس کے ساتھ جو ٹیم تھی اس کے اندر زیادہ مایوسی میرا خیال ہے کہ ہوتی. عمران کے بارے میں بات کروں مخصوص صاحب, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران کو سیاست میں آنے کا حق تو تھا, وہ آ بھی گیا, اسے کسی نے روکا نہیں, لیکن اگر وہ سوشل ورکر کے طور پہ کام کرتا جس طرح سے اس نے سٹارٹ میں کیا بھی, اس نے شوکت خانہ ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹیز نمل یونیورسٹی بنائی اور ادارے بنائے, اور بھی ہاسپٹلز اب اس نے برانچ وغیرہ بنائی ہیں. اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بھی آج عزت بہت زیادہ ہوتی, وہ ہیرو کے طور پہ یاد رکھا جاتا, اور پھر یہ ہے کہ اس سے ملک کو فائدہ بھی پہنچتا. اب ہوا یہ ہے کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. وہ ملک کو بڑا فائدہ پہنچا سکتا تھا سوشل ورکر کے طور پہ اپنی, وہ جس طرح سے ایدی نے کام کیا, ایدی نے تو اور ٹریک پہ کام کیا, اس نے ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ کام کیا, ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کیا, اور اسی طرح اسی پروجیکٹ پہ اسی انداز سے اگر چلتا رہتا تو اس کی آج زیادہ عزت بھی ہوتی, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں واقعی ایک ہیرو بن جاتا, جو کہ وہ ہیرو نہیں رہا میری نظر میں. ایک تو بات ماننے والی ہے کہ اس کے دور میں بینکنگ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت کم تھا, اور غریب لوگوں کو کہتے ہیں گھر بھی ملے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ملے ہوں, جس طرح سے اس نے کہا تھا کہ کوئی کتنے کروڑ گھروں کا مجھے میرے یادداشت میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی نومینل لیول پہ کوئی کسی کو فائدہ بھی پہنچا ہو اس دور میں. حکومت جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کے کچھ قریب لوگ ہوتے ہیں, قریب ہونے کے علاوہ بھی لوگوں کو کسی لیول پہ حکومت یا حکومت سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بائی ان لارج ہم دیکھیں ملک نقصان میں گیا ہے, عوام کے لیے مشکلات بڑی ہیں اس دور میں. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں؟ عمران کے ساتھ تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اگر وہ سوشل ورکر کے طور پہ کام جاری رکھتا جو اس نے شروع کیا تھا سیاست سے پہلے, شوکت خانم, نمل یونیورسٹی اور اس طرح سے جو پروجیکٹ اس نے کیے, میرے خیال میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی ایسا کردار بن سکتا تھا, بن جاتا کہ جس کو لوگ یاد رکھتے. لیکن سیاست میں اس کا ایٹیچیوڈ
اس کا ویژن سیاستدان کا ہے ہی نہیں. تو جو بندہ چھلانگ تو لگا لی، ایک بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے بھی سلیوٹ لوگ کریں، میرے پاس بھی اختیار ہو، اقتدار کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، دلچسپی ہے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن کیپیسٹی اگر آپ کے اندر نہ ہو، آپ وہ کام کریں جس طریقے سے عمران نے کیا، تو میرے خیال سے اس کی عزت جو ہے، میں جو سمجھتا ہوں، میں عمران کے خلاف نہیں ہوں. بنیادی طور سے اس نے جو سٹیپس لیے، جس طرح سے جو ٹریک چینج کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حق تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بھی نقصان پہنچایا اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا تسلط ہے، اس تسلط میں عمران کا بڑا رول ہے. بظاہر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے جی 9/11 کے بعد یا فوج کو بڑی مزاحمت کی. مزاحمت کا پولیٹیکلی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا کہ مزاحمت، لیکن لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ نہیں کرنا. آپ فوج کے ساتھ گنے اٹھا کے یا پتھر اٹھا کے یا کوئی اس طرح سی چیز آپ لڑ نہیں سکتے. آپ مزاحمت کر سکتے ہیں پولیٹیکلی، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ فوج کو سیاست سے نکالنا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری عمل ہے جو یہاں پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ فوج کے خلاف لوگوں کو ورگلا کے، اکسا کے آپ مرنے مارنے والی پالیسی، تو یہ ایک بچگانہ عمل تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بھگت سنگھ کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جو گاندھی کا ویژن تھا کہ آپ عدم تعاون کریں لیکن نان وائلنٹ رہے، تو یہ شوشہ ہوا جو بھی ہوا، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے گھر میں آپ کے ایک بڑا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاک آرمی جو ہے نا، ہمارے گھر کے رکھوالے ہیں، بڑے ہیں. تو جب ہم گھر کے بڑے کی نہیں بات مانیں گے تو پرابلم تو آتی رہیں گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے اس کا رول بنیادی طور سے بالکل جنرلی میں کہوں گا کہ وہ ایک چوکیدار کا رول ہوتا ہے فوج کا. فوج اپنے طور سے کسی دوسرے ملک پہ اٹیک بھی نہیں کر سکتی. صحیح ہے. آئین کے تحت یہ ہے کہ فوج سیاستدانوں کو، حکومت کو، پارلیمنٹ کو فالو کرے گی. یعنی فرض کر لیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اگر فوج نے اٹیک بھی کرنا ہے تو قانون کے مطابق وہ پہلے پولیٹیشین سے پوچھے گی، حکومت سے پوچھے گی، حکومت اجازت دے گی تو تب وہ اٹیک بھی کر سکتی ہے. تو وہ بڑے نہیں ہیں. بڑا جو کسی بھی ملک میں جو ادارہ ہوتا ہے یا جس نے بڑے کا کردار ادا کرنا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو آئین اور قانون بناتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ بڑا ہے، فوج تو اس کا ایک محکمہ ہے، وہ ادارہ بھی نہیں ہے. اچھا میاں صاحب، آج آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، اور آپ کے میرے جو بھی سوال تھے ان کا جواب آپ نے پازیٹیو دیا. میں بڑا خوش ہوں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ آپ سے ڈسکس ہوگی. بہت شکریہ ریڈی مقصود ہو کے صاحب.